ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नाहिद अख्तर राना है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी ट्रेनिंग मोस्टली अब्रॉड हुई है। मैंने पाकिस्तान से MBBS किया, उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चली गई, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंग्लैंड चले गई। वहाँ से मैंने MRCOG किया, DFFP किया और FRCOG किया। पाकिस्तान आने से पहले तकरीबन 10 साल मैं वहाँ के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम कर रही थी। मुझे पाकिस्तान आए तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और आजकल मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में, अल राज़ी हॉस्पिटल में और नोवी मेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने लगे हैं और ये है मांझपन। ज़्यादातर कपल्स जो हमारे पास गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस में आते हैं उनमें ज़्यादा तादाद होती है उन कपल्स की जिनको बच्चा कंसीव करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो या जिनको कंसेप्शन के बाद मिसकैरेजेस हो रही हो या अलाइव बेबी हासिल करने में दुश्वारी का सामना हो। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जब हम फीमेल की बात करते हैं तो औरतों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो काउंट करती हैं एक कंसेप्शन के लिए। शुरू करते हैं ऊपर से, यानी कि उसका हार्मोनल सिस्टम सबसे पहले आता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो उनकी जो अंडेदानियाँ होती हैं या एग्स बनाने वाला पार्ट होता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, अंडे बनते हैं। अब औरतों के अंडे जो हैं हर माह रिलीज़ होते हैं और अगर ये अंडे रिलीज़ नहीं होते तो भी कंसेप्शन होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसी तरह दूसरा पार्ट आता है कि पैसेजेस, यानी कि रास्ते, क्या रास्ते खुले हैं कि जिनके थ्रू स्पर्म्स को जगह मिले और वो ट्यूब्स में से जाके उन एग्स को फर्टिलाइज़ कर सकें और फिर वो फर्टिलाइज्ड एग्स वापस उन रास्तों के थ्रू यूट्रस के अंदर आके अपने जो बेड है, यूट्रस की जो लाइनिंग ऑफ द वूम होती है वो बेड कहलाती है, कि उस बेड में वो एग आके फर्टिलाइज्ड एग आके इम्प्लांट हो सके। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरा नंबर पे जो बात आ गई वो है पैसेजेस। तो अगर पैसेजेस खुले नहीं हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है और छोटे फैक्टर्स, वो हो सकते हैं कि यूट्रस की शेप क्या है, यूट्रस की पोजीशन क्या है, सर्विक्स की पोजीशन क्या है, उसके बाद जो सर्विक्स यानी कि रहम का जो मुंह होता है उसके अंदर थोड़ी सी म्यूकस होती है, म्यूकस प्लग मौजूद होता है, उस म्यूकस प्लग की कंसिस्टेंसी क्या है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं किसी भी कपल को की फर्टिलिटी को जांचने में। अगर सर्वाइकल म्यूकस सपोजिंगली बहुत थिक है तो मुमकिन है कि स्पर्म्स उसको पेनिट्रेट ना कर सकें और वो अपने रास्तों पे सही ना पहुंच सकें। तो इसीलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इन नेचुरली फर्टिलिटी को का चांस इंक्रीज़ करें, या वो चीज़ें आप अपनी डाइट में से अवॉइड करें जो आपकी फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करती हैं, या वो चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करें जो कि आपके एग्स को बेटर बना सकती हैं और इसी तरह आपके पार्टनर यानी आपके हस्बैंड के स्पर्म्स को भी बेटर बना सकती हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें एक चीज़ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आया कि हम फर्टाइल टाइम को सही अवेल करते हैं कि नहीं। अब एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ इस वक्त कि तकरीबन 25% कपल्स लकी इनफ होते हैं कि वो शादी के पहले 3 महीनों में ही कंसेप्शन हो जाए। बाकी जो 75% कपल्स हैं उनको टाइम लग सकता है तकरीबन 6 माह से 1 साल तक। तो वो कपल्स जिनको पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी नहीं होती उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नेचुरली जब सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हों उस सूरत में भी बाज़ कपल्स को प्रेग्नेंट होने में या कंसीव करने में तकरीबन 6 माह से 1 साल तक का वक्फा लग सकता है।
سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ فرٹائل پیریڈ کیا ہوتا ہے. فرٹائل پیریڈ وہ ہوتا ہے کہ جس دوران سیکس کرنے سے آپ کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ایگ فرٹیلائز ہو جائے گا اور پریگننسی ہو جائے گی. اچھا، زیادہ تر ایک مت ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ جی اچھا آج مجھے پیریڈز آئے ہیں تو اس سے 12واں دن یا اس سے 14واں دن یا اس سے 13واں دن جو ہے اس میں میرا ایگ میچیور ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں ہر عورت کی سائیکل کے مطابق فرٹیلیٹی ٹائم کو ڈٹرمائن کرنا ہوتا ہے. فرٹیلیٹی ٹائم یوزلی آپ کو پیریڈز جس دن آتے ہیں اس سے پہلے 12 یا 14 دن پہلے والا ٹائم آپ کا فرٹیلیٹی ٹائم ہوتا ہے. تو پیریڈز آنے کے بعد آپ نے ٹائم کیلکولیٹ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ آپ نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو عام طور پہ جتنے دن بعد پیریڈز آتے ہیں اس سے پہلے 12 سے 14 دن جو ہیں وہ آپ کا فرٹائل پیریڈ ہے. فار ایگزامپل لیٹس سے کہ ایک عورت کو تقریباً 40 دن بعد پیریڈز آتے ہیں، یعنی کہ اس کو پہلی تاریخ کو پیریڈ آئے اور اس کے بعد اگلی سائیکل میں اس کو 10 تاریخ کو پیریڈ آتے ہیں، یعنی کہ اس کی سائیکل لمبی ہے اور 40 ڈیز کے بعد اس کو پیریڈ آتے ہیں. تو ان کا جو ہے فرٹیلیٹی ٹائم یوزلی مہینے کی 26 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ تک ہوگا، کیونکہ 12ویں دن سے 14واں دن اور پھر آگے ان کا ڈیٹس آف پیریڈ. تو ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی سائیکل کا حساب رکھے. اسی طرح وہ لوگ جن کی سائیکل شارٹ ہے، یعنی کہ 28 ڈیز کی ہے یا 26 ڈیز کی ہے، تو ان کو بھی اسی طریقے سے 12 یا 14 دن پیچھے آنا ہے. تو 12 to 14 ڈیز والا پیریڈ جو ہے دیٹ از دا موسٹ فرٹائل ٹائم. اچھا، اس وقت میں ایک اور بات بتاؤں گی کہ جو میل سپرمز ہیں ان کا جو لائف ٹائم، مطلب ان کی جو لائف ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے. وہ تقریباً 4 سے 6 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ جو فیمیل کا ایگ ہے اس کی لائف اتنی لمبی نہیں ہوتی، وہ تقریباً 48 گھنٹے تک صحیح حالت میں ہوتا ہے. تو اگر سیکس جو ہے 2 یا 3 دن پہلے بھی ہوئی ہو اوویولیشن سے، تبھی بھی فرٹیلیٹی کا چانس ہے، فرٹیلائزیشن کا چانس ہے. اور اسی طرح ایگ کے ریلیز ہونے کے بعد اگر ودن 2 ڈیز بھی سیکس ہوئی ہو تو بھی فرٹیلیٹی کا یا فرٹیلائزیشن کا چانس ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا اوویولیشن ٹائم ہے. کیونکہ کافی زیادہ خواتین مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اوویولیشن کا ٹائم ہے. یا بعض خواتین مجھے آ کے یہ کہتی ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جس وقت مجھے اوویولیشن ہوتی ہے اور ہم اگر اس وقت سیکس کریں تو پریگننسی ہو جاتی ہے. بڑی مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی سینسٹیو سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے. جس میں سے ایک چیز تو ہے بیزل باڈی ٹیمپریچر. اس کا مطلب ہے آپ کی باڈی کا بیزل ٹیمپریچر. اس کو میئر کرنے کے لیے آپ کو ایک اسپیشل تھرمامیٹر ہوتا ہے، آپ اس کے ذریعے اپنا باڈی کا ٹیمپریچر میئر کرتے ہیں. آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر عام طور پہ جو سائیکل کا پہلا ہاف ہوتا ہے، یعنی کہ اوویولیشن تک، عام طور پہ وہ 1/2 ڈگری کم ہوتا ہے. اور جب آپ کو اوویولیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ 1/2 ڈگری انکریز ہو جاتا ہے. جسٹ بیفور اوویولیشن 1/2 ڈگری کا ڈراپ بھی آ سکتا ہے. سو پہلے 1/2 ڈگری ڈراپ ہوتا ہے، پھر ایک دم سے 1/2 ڈگری رائز ہوتا ہے، اور پھر ریسٹ آف دا ٹائم میں 1/2 ڈگری ریز ٹیمپریچر کے ساتھ آپ کی باڈی رہتی ہے. اب یہ ٹیمپریچر میئر کیسے کرنا ہوتا ہے، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ اس کو کیسے میئر کرنا ہے. اب اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ سو کر اٹھیں تو ایون بیٹھنے سے پہلے اور ایون بات کرنے سے پہلے آپ اپنا ٹیمپریچر میئر کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے آپ نے بیڈ سے گئیں، آپ جا کے تھرمامیٹر اٹھا کے لائیں، پھر نہیں، آپ لیٹے اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھا کریں اور لیٹے آپ اپنا تھرمامیٹر اٹھائیں اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنا ٹیمپریچر چیک کریں. اس طرح اگر آپ پورے مہینے اپنا ٹیمپریچر چیک کریں گی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اوویولیشن ٹائم کون سا ہے. اس کے علاوہ باڈی کے اندر کچھ سائنس بھی آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے. اگر آپ بہت سینسیٹیو ہیں تو آپ بالکل ریئلائز کر پائیں گی کہ آپ کو اپنی اوویولیشن ٹائم کا پتہ چل رہا ہے.
وہ کیسے کہ بعض لوگوں کو اوویولیشن ٹائم کے دوران ہلکا سا کریمپ محسوس ہوتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہلکا سا پیٹ میں درد ہوا ہے، بعض لوگوں کو اس دوران ہلکی سی اسپاٹنگ بھی آ سکتی ہے، اور بعض لوگوں کو اپنا جو باہر کا حصہ ہے یعنی کہ جس کو ولوا کہتے ہیں اور وجائنا کہتے ہیں، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہلکا سا سوولن ہے، تو وہ بھی ایک سائن ہوتا ہے اوویولیشن کا۔ بعض لوگوں کی سیکس ڈیزائر جو ہے وہ اس دوران بڑھ جاتی ہے، وہ بھی سائن ہوتا ہے اوویولیشن کا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ سروائیکل میوکس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اوویولیشن ہوئی ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے۔ آپ اپنی سروکس کو ہاتھ لگا کے اس کے اوپر عام طور پہ میوکس ڈسچارج ہر وقت ہوتا ہے، لیکن اس ڈسچارج کی کنسسٹنسی چینج ہوتی رہتی ہے، اور جب اوویولیشن ہوتی ہے تو عام طور پہ جو سروائیکل میوکس ہے وہ بہت کلیئر ہو جاتی ہے، اور اس کے اوویولیشن کے فوراً بعد وہ بہت تھک اور سٹکی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پہلے ہاف آف دا سائیکل میں دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جو سروائیکل میوکس ہے وہ اگر آپ اس کو ایسے کر کے 2 انگلیوں کے درمیان ایسے کریں تو وہ تار نہیں بنا پاتی بلکہ وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جب اوویولیشن ہو جاتی ہے اور آپ سروائیکل میوکس کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان ایسے کر کے دیکھیں تو وہ ایک باریک سا تار بنا پائے گی، تو اس کا وہ سائن ہوتا ہے کہ آپ کو اوویولیشن ہوئی ہے۔ ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے اولا ڈاک والیٹ میں 200 روپے کا کریڈٹ حاصل کریں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی چند بیسک چیزیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اوویولیشن کے بعد فرٹیلائزیشن میں ہیلپ کے لیے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو رحم کی شکل ہے یا جو رحم کی شیپ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کچھ لوگوں کا رحم اینٹیورٹیڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور رحم جو سروکس یعنی کہ جو رحم کا منہ ہے اس کا رخ ڈاؤنورڈ ہوتا ہے۔ یہ چیز نارمل ہے، بہت بالکل ہی نارمل ہے، اور تقریباً 70% عورتوں میں سروکس اس طرح کی ہی ہوتی ہے کہ سروکس کا منہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے سروکس کا منہ نیچے کی طرف ہے تو جو فرٹیلائزیشن والے ڈیز ہیں یا جن ڈیز میں آپ کو اوویولیشن ہوئی بھی ہے اور آپ وہ اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یورین وغیرہ کر کے فارغ ہو کے لیٹیں اور سیکس کے بعد اسی طریقے سے سو جائیں۔ اگر آپ سیکس کے فوراً بعد اٹھ کے اپنا واش روم جاتی ہیں، فوراً ہی اٹھ کے آپ اپنے آپ کو یورین کرتی ہیں، پھر اپنے آپ کو واش کرتی ہیں، تو آف کورس زیادہ تر سیمن وہ باہر بھی نکل جاتا ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو صرف ایک سپرم چاہیے ہوتا ہے پریگننسی کے لیے، تو سپرمس تو ملینز کے حساب سے ہوتے ہیں، بہت جلدی سے اپنا راستہ اندر کی طرف بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے پریگننٹ ہونے میں تو سب سے پہلے آپ اپنا پوسچر ٹھیک کریں، یعنی کہ جو سیکس کی پوزیشن ہے اور اس کے بعد اپنا بیڈ میں ریسٹ کرنا، اس چیز کو ٹھیک کریں۔ نمبر 2، تقریباً 30% عورتوں میں رحم کا منہ الٹا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بہت نارمل سی چیز ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات یا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ رحم کی جو باڈی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے ڈھلکی ہوئی، اور رحم کی جو منہ ہے یعنی کہ جو سروکس ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ تو اگر اس صورت میں اگر آپ سیکس کرتی ہیں اور سیمن جو ہے اس کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ پوسٹیریئر پارٹ یعنی کہ جو نچلا حصہ ہوتا ہے وجائنا کا اس میں ہی ہوگی، تو بعض دفعہ سپرم کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اوپر جائے اور جا کے رحم کے منہ کے اوپر جا کے اپنا جگہ بنا پائے۔ تو اس طرح کی صورت میں میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ وہ عورتیں جن کا رحم الٹا ہے ان کو چاہیے کہ وہ سیکس کے بعد الٹی پیٹ کے بل سوئیں، اور کوشش کریں کہ تکیہ اپنے پیلوس کے نیچے رکھ لیں تاکہ آپ کی پیلوس تھوڑی سی اٹھی ہو اور جو آپ کا رحم کا منہ ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کے سیمن میں ڈپ کر جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئی پوزیشنز۔
اب ہم لاسٹ پارٹ آف اس ویڈیو پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ دوائیاں جو کہ بازاروں میں اویلیبل ہیں، جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم اگر آپ یہ دوائی کھائیں گے تو آپ کی فرٹیلیٹی انکریز ہو جائے گی، اگر آپ یہ چیز لیں گے تو کنسیپشن کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو میں آپ کو چند چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان کو استعمال کریں تو وہ آپ کی فرٹیلیٹی انکریز کر سکتے ہیں۔ وائٹامن بی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے فرٹیلیٹی کے لیے، اس میں سے خاص طور پہ وائٹامن B6 اور B9 اور B12۔ B9 زیادہ تر فولیٹس ہوتے ہیں، اس کی جو سستی فارم کی گولی ملتی ہے عام طور پہ بازار میں وہ ہے فولک ایسڈ کے نام سے۔ اب فولک ایسڈ جو ہے وہ باڈی کے اندر جا کے عام طور پہ فولیٹس میں کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ فولیٹ جو ہے وہ یوزیبل فارم ہوتا ہے اور وہ جا کے ایکٹ کرتا ہے، وہ آپ کے جو ایگز ہیں ان کو ویئر اینڈ ٹیئر سے بچاتا ہے، ان کو بریکیج سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے میل کے جو سپرمز بن رہے ہیں اس کو بھی وہ بریکیج سے بچاتا ہے، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر سے بچاتا ہے، اس کی کوالٹی امپروو کرتا ہے۔ اسی طرح سے وائٹامن B12 ہے، B12 بھی بہت ہی اچھا ہے اور وہ سپرم کی موٹیلیٹی بھی انکریز کرتا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اور کون کون سی وٹامنز ایسی ہیں جو آپ کو کھانی چاہیے اپنی فرٹیلیٹی انکریز کرنے کے لیے۔ تو اس میں آ جاتا ہے وائٹامن سی۔ وائٹامن سی بہت اچھا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گریپ فروٹ میں بھی وائٹامن سی ہے، اورنجز میں بھی وائٹامن سی ہے، لیمن میں بھی وائٹامن سی ہے، لیکن آپ وائٹامن سی اوور دا کاؤنٹر بھی خرید سکتے ہیں۔ سپوزنگلی آپ کو ایکسیس نہیں ہے ان فروٹس کی یا موسم نہیں ہے ان فروٹس کا جن کے اندر وائٹامن سی زیادہ ہے، تو آپ بازار سے بھی وائٹامن سی لے سکتے ہیں، بہت سی پریپریشنز اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ کیلشیم بھی بہت امپورٹنٹ ہے فرٹیلیٹی کے لیے۔ وہ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کو انزائم Q10۔ کو Q10 کے نام سے اویلیبل ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ میل فرٹیلیٹی کے لیے بہت اچھی ہیں، یہ سپرم کی موٹیلیٹی انکریز کرتی ہیں۔ اگر میل پارٹنر میں اس کا لیول ہائی ہوگا تو چانس ہے کہ سپرم کی کوالٹی بیٹر ہوگی، سپرم کی موومنٹ بیٹر ہوگی، سپرم کی کنسنٹریشن بیٹر ہوگی۔ اسی لیے آپ کے ڈاکٹرز عام طور پہ آپ کو وہ Q10 کی ٹیبلٹس ایڈوائز کرتے ہیں۔ پھر ہے وائٹامن ڈی۔ اچھا، وائٹامن ڈی بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ملک میں حالانکہ اتنا زیادہ سن ہے اور اتنا اچھی انوائرمنٹ ہے کہ ویسٹ میں تو لوگ ترستے ہیں سن کے لیے، لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی عورتیں سن سے پردہ کرتی ہیں، اس لیے کہ کمپلیکشن نہ خراب ہو جائے، ہمارا رنگ جل جائے گا، تو ہر بندہ اوائڈ کرتا ہے۔ باہر نکلتے ہیں تو جی اپنے منہ کو بالکل ڈھک کے نکلتے ہیں، ہاتھ پیروں کو خاص طور پہ خیال کرتے ہیں کہ جی کالے نہ ہو جائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ ہماری ایشین پاپولیشن، زیادہ تر ایشین پاپولیشن جو ہے اس میں وائٹامن ڈی کی بے حد ڈیفیشنسی ہے، تو وائٹامن ڈی بہت امپورٹنٹ ہے اچھا ایگ بنانے کے لیے اور اچھا سپرم بنانے کے لیے۔ اب میں یہ جو چیزیں بتا رہی ہوں یہ صرف فیمیل کے لیے نہیں ہیں، یہ میلز کے لیے بھی ہیں، تو مرد حضرات جو ہیں وہ بھی اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں۔ اسموکنگ جو ہے آپ کے لیے بے حد خراب ہے، کیونکہ اسموکنگ سے بھی سپرم کی کوالٹی خراب ہو سکتی ہے۔ الکوہل بہت خراب ہے۔ اس کے بعد آئرن کی ڈیفیشنسی جو ہے دیٹ کین آلسو، وہ بھی بعض دفعہ اوویولیشن کی پرابلمس کر سکتی ہے، وہ بھی اگر آدمیوں میں بھی آئرن کی کمی ہو تو اس کی سپرم کی کوالٹی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ پھر سیلینیم ہے، سیلینیم بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو ٹیونا فش میں مل جائے گا، شریمپس میں مل جائے گا، سینٹرین کی فش جو ایک ٹائپ آف فش ہے اس کے اندر مل جائے گا، تو یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلینیم جو ہے آپ کو پروڈکٹس کی فارم میں فارمیسی سے بھی اویلیبل ہوگا۔ پھر زنک ہے، زنک از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ، یہ بھی آپ اپنی اگر اس کی سپلیمنٹس آپ تو جب یوز کریں تو آپ کی اوویلیشن میں آپ کو ہیلپ ملے گی۔ تو جب بھی آپ اپنے لیے کوئی اوور دا کاؤنٹر آپ کوئی وائٹامنس یا کوئی سپلیمنٹس ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ وہ سپلیمنٹس چوز کریں جن کے اندر زنک، سیلینیم، کیلشیم، وائٹامن ڈی، وائٹامن سی، وائٹامن B6، وائٹامن B9
وائٹامن B12 یہ چیزیں شامل ہیں اور آئرن بھی شامل ہے. تو یہ وہ سپلیمنٹ آپ کے لیے پرفیکٹ سپلیمنٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ وہ سپلیمنٹس جس میں CoQ10 ہے وہ بہت ہی اچھے ہیں, تو آپ ان کو بھی اپنے ڈائٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں. تھینک یو. اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں. تو ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں. اولا ڈاک, مشکل وقت میں آپ کے ساتھ.